अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी माहनूर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीर जान, राइटर हया खान। केस नंबर 1, टर्न कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। लाजमी नहीं हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। इस्लामाबाद के खूबसूरत दिन का आगाज़ होने जा रहा था। हल्की हल्की सूरज की रोशनी आसमानों को छूते खूबसूरत माहौल बना रही थी। परिंदों की चहचहाट शहर में जकड़ रही थी। फजर की नमाज अदा करते वो सुल्तान विला आया था और अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ थे। दरवाज़ा खुला तो ऐसा लगा था एक महल में दूसरा महल बना हो, बेतहाशा खूबसूरत और नए तर्ज पर बना वो कमरा बिल्कुल सफ़ेद था। कमरे के पर्दे से लेकर कमरे में रखे हुए फर्नीचर तक और कमरे के रंग से लेकर बेडशीट तक हर चीज़ सफ़ेद थी, जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि इसके कमरे में रहने वाले को सफ़ेद रंग से इश्क है। कमरे के वस्त में रखा गोल बेड, जिसके दोनों तरफ साइड टेबल्स लगी थी, जिन पर नहायत ही खूबसूरत लैंप रखे गए थे। जबकि बेड के ऊपर बिल्कुल वस्त में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दाईं तरफ पूरी वॉल ग्लास की थी, जिसके इस पार काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया गया था। कमरे में ही एक कमरा बना था, जहाँ एक बड़ी सी वार्डरोब बनाई गई थी। बिस्तर के बिल्कुल सामने बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल लगाई गई थी, जिस पर बेतहाशा परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें रखी गई थी। और एक तरफ एक दीवार पर नस्ब बुक शेल्फ बना हुआ था, नए तर्ज पर, जो दिखने में नहायत ही खूबसूरत था। और इसमें बेतहाशा किताबें रखी थी। दिखने में लगता था कि इस कमरे में मालिक को किताबों से इश्क है, जबकि हकीकत में इसे शायरी से इश्क था। वार्डरोब खोलते इसने अपने इस्तेमाल शुदा चीज़ें निकाली और चेंज करते अब इसके कदम कमरे से निकलते इस महल नुमा घर में बने जिमिंग एरिया में की तरफ थे। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो में इसके फूले हुए बाजू इस बात के गवाह थे कि बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगाया गया है इस बॉडी को। जबकि हाथों की हरी नीली उभरी हुई नसें इसकी जिसामत को दिलकश बना रही थी। सामने लगी ग्लास वॉल पर नज़रें जमाए वो ट्रेडमिल पर भागता अपनी पुरस्रार आंखों से एक गहरी सोच में गुम था। 6 फुट 2 इंच से निकलता इसका कद, भारी मजबूत जिसामत, हल्के नीले रंग की पुरस्रार सी आंखें जो बेतासुर और खामोश रहती थी, चेहरे पर तराशी हुई स्याह घनी दाढ़ी और हल्के गुलाबी होंठ और माथे पर आते काले घने स्याह बाल। वो बिलाशुबा हसीन मर्द था। एक मकनातीसियत थी इसकी शख्सियत में, एक पुरसरारियत सी थी इसकी आंखों में कि जब वो बोलता तो अपने वक़ार समेत सामने वाले के माथे पर खड़े खड़े पसीना ले आता। सुल्तान हाउस में सिर्फ ये 2 अफराद रहते थे। मुलाजमों में से घर में थोड़ा चहल पहल होती थी, वरना ये घर खाटने को दौड़ता था। इस घर की हर चीज़ महंगी से महंगी तरीन थी, हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी, और ये घर खूबसूरती और फजूल खर्ची का मुंह बोलता सबूत था, जिसके पीछे भी एक कहानी थी। ये इसका रोज़ का मामूल था। फजर की नमाज के बाद 2 घंटे जिम में गुजारता और इसके बाद फ्रेश होता सीधा अपनी खाला के कमरे में जाता था। और आज भी 2 घंटे अपनी जसामत पर लगाने के बाद वो फ्रेश होते हाफ वाइट रंग की ड्रेस शर्ट पहनते अपनी टाई बांधने लगा। अपने काले घने बाल जल की मदद से सेट करते, खुद पर महंगा तरीन परफ्यूम छिड़कते उसने अपने कान पर लगाया था। एयरपोर्ट उसने अपने कान पर लगाया था। फिर अपना स्याह कोट उठाकर सलीके से अपने बाजू पर डाला था और ब्लैक चमकते शूज़ में मुकीद अपनी खाला के कमरे की तरफ उठाए। यारम सुल्तान कौरी, जो दुनिया के सामने खामोश तबीयत, कमगो, सख्त मिजाज, उखड़ इंसान था, वही अपनी खाला के लिए वो दुनिया जहाँ का ना लहजे में शहद घोलता इनसे हम कलाम होता था। अपने फ्लोर से उतरते वो सीधा नीचे आया था। दाईं तरफ कदम बढ़ाते इसने पहले गहरी सांस लेते खुद को कूल डाउन किया और दरवाज़ा खोला। सामने ही बिस्तर पर आंखें बंद करती लेटी सना बेगम सो नहीं रही थी। ये बात यारम अच्छी तरह जानता था। अस्सलाम वालेकुम वाली,
بھاری آواز اور نرم لہجے میں اس نے اپنے آنی کو سلام کیا اور کمرے کو روشن کیا۔ ثنا بیگم نے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور پھر مسکراتی اٹھ بیٹھی۔ یہ مسکراہٹ کتنی سچی اور کتنی جھوٹی تھی یہ بھی یارم اچھی طرح جانتا تھا۔ یارم نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہرگز نہیں تھی۔ ثنا بیگم کے سوا یہ مسکراہٹ کسی کے سامنے کھلتی بھی نہیں تھی۔ کیسی ہے آنی آپ؟ اب بخار تو نہیں ہے آ رہا آپ کو؟ یارم کی بات پر انہوں نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ کی طرح ان کے خوبصورت چہرے پر بھی زردی گھلی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، اب تم میری فکر نہ کیا کرو، اپنی فکر کرو۔ 2 مہینے بعد 28 کے ہو جاؤ گے۔ کوئی لڑکی پسند ہو تو تمہیں تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں یارم۔ کب تک اپنی زندگی صرف پیسے اور نام بنانے میں لگا دو گی؟ اب خود کو وقت دو۔ ثنا بیگم نے کس دل سے کہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آنسوؤں کا گولا ان کے حلق میں اٹکنے لگا تھا کہ بہت سی کڑوی یادیں ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھیں، لیکن وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا گئی تھی۔ جبکہ یارم کے تاثرات ایک دم سرد پتھریلے ہوئے تھے جسے ثنا بیگم نے بہت غور سے دیکھا تھا، اور یہی ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اتنے سالوں بعد آج تک یارم اس فیس سے نکل نہیں پایا ہے۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے ایک ہی جملہ دہرایا تھا، آنی میں سوچوں گا اس بارے میں، آپ چلیں میرے ساتھ ناشتہ کریں، پھر مجھے لیٹ بھی ہو رہا ہے، ایک اہم میٹنگ ہے۔ سائسوس یارم نے اپنے ہاتھ میں پہنی مہنگی ترین واچ پر نظر ڈالی اور پھر ثنا بیگم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ یہی کہے گا، وہ یارم تھا، یارم سلطان غوری۔ اس کی شخصیت کی وہ خاموشی اور آنکھوں کی پرسرائیت اسے سب سے منفرد بناتی تھی، اور گزرے 5 سالوں میں وہ مزید خاموش ہو گیا تھا۔ یہی ان کی زندگی کا معمول تھا جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا تھا، اور آگے یہ زندگی کیا موڑ لیتی یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ حیا خان، زیان بیٹا یہ زاویار کو دیکھو، اٹھا یا نہیں؟ سیما بیگم نے کہا تو 20 سالہ زیان آنکھیں پھاڑے اپنی دادو کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہے دادو؟ مجھے مت کہا کریں بھائی کو اٹھانے کے لیے، وہ صرف آنکھیں دکھائیں گے اور میں نے اس آگ کی تپش سے وہی کھڑے کھڑے پگھل جانا ہے۔ آپ پلیز کسی ملازم کو کہہ دیں۔ نگہت بیگم اور وجاہت سکندر کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے 2 جڑواں زاویار سکندر اور المیس سکندر 27 سالہ نوجوان اور خوبصورت مرد تھے، جبکہ ان سے 7 سالہ چھوٹا زیان سکندر تھا جو خود بھی اپنے بھائیوں کی طرح بے حد ہینڈسم تھا۔ دادو نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور ملازمہ کو آواز لگانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب سامنے نک سا تیار زاویار وجاہت سکندر نیچے ہی آ رہا تھا۔ گہری رنگت میں سرخی گھلی تھی، جبکہ سرمئی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تاثر لیے ہوئی تھی۔ براؤن ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ، اس کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کا ہی کوٹ پہنے، اس پر ہلکی داڑھی تھی جو زاویار وجاہت سکندر پر خوب جچتی تھی۔ جیٹ بلیک رنگ کے ہی گھنے بال وہ ہاتھ کی مدد سے اوپر کرتا سنجیدہ تاثر کے ساتھ نیچے آیا۔ ارے میرا بچہ اٹھ گیا؟ سیما بیگم مسکراتے اس کے پاس گئی تو وہ بھی انہیں سینے سے لگاتا انہیں لیے ڈائننگ کی طرف بڑھا، جہاں وجاہت صاحب آلریڈی ہاتھ میں اخبار لیے بیٹھے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا مسکرا کر دیکھتا اپنی دادو کے لیے چیئر گھسیٹ کر انہیں آرام سے اس پر بٹھا گیا اور خود بھی ان کے برابر میں آ بیٹھا۔ ہاؤ آر یو ڈیڈ؟ جوس کا گلاس منہ سے لگاتے وجاہت صاحب سے پوچھا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے مسکراتے ناشتہ کرنے لگے۔ ہے برو، مجھے آج یونیورسٹی میں فارم جمع کروانا ہے اور پھر اپنے دوستوں کو ٹریٹ بھی دینی ہے، اس لیے آپ کا کریڈٹ کارڈ چاہیے۔ زین نے زاویار کے سامنے بیٹھتے اسے کہا تو زاویار نے جوس کا گھونٹ بھرتے زیان کو دیکھا۔ کیسی ٹریٹ؟ زاویار کی بھاری آواز پر زیان نے تھوک نکلا تھا۔ بھائی وہ میں کلیئر ہو گیا نا سیمسٹر میں، تو اس لیے
باقی سب رہ گئے تو مجھ سے ٹریٹ مانگ رہے ہیں۔ زایان نے دانتوں کی نمائش کرتے بتایا تو زاویار سنجیدہ چہرے کے ساتھ آنکھیں گھماتے دوبارہ جوس کا گلاس منہ سے لگایا، جبکہ دادو بھی دبا دبا سا ہنسنے لگی اور وجاہت صاحب بھی افسوس سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ تم نے کون سا ٹاپ کر لیا؟ اللہ اللہ کر کے تو چند مارکس سے تم کلیئر ہوئے ہو۔ زاویار کے جملے پر زایان کے دانت اندر ہوئے اور اس نے میسنی سی شکل بناتے دادو کو دیکھا۔ بھائی پلیز نا، میرے لیے بڑی بات ہے یہ کہ میں کلیئر بھی ہو گیا، ورنہ میرے گروپ میں سارے دوست کہیں نہ کہیں رہ گئے ہیں، زایان نے چوڑے سینے کے ساتھ کہا۔ تو دادو نے بھی زاویار سے اس کی سفارش کی تو وہ گہری سانس بھرتے اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہوا۔ آج میری میٹنگ ہے دادو، جلدی نکلتا ہوں، یارب میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ زاویار بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے پیار لیتے زایان کو کریڈٹ کارڈ تھماتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ زایان آج مجھے بازار بھی جانا ہے تو دوپہر میں مجھے لے چلنا، دادو ناشتہ کرتے ہوئے بولی تو زایان نے سر ہلایا۔ جی دادو، ابھی میں نکلتا ہوں، بائے۔ زایان ان کا گال چومتا باہر کی طرف چلا۔ کتنی بار بولا ہے اللہ حافظ بولا کرو، یہ بائے شائے کیا ہوتا ہے؟ دادو نے وہیں سے آواز لگائی تو زایان نے پلٹ کر ہنستے کان پکڑتا زور سے دروازے سے چیخا، اللہ حافظ میری جان۔ وہ کہتا بھاگ گیا تھا، جبکہ اس کی حرکتوں پر دادو نفی میں سر ہلاتی ہنستی ہوئی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر وجاہت صاحب سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وجاہت سکندر اور ان کی بیوی نگہت سکندر دونوں کی ازدواجی زندگی ہمیشہ سے ناساز رہی تھی۔ نگہت ایک غریب کنبے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ کالج کے بعد سے وجاہت ان کے عشق میں گرفتار ہوئی۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ نگہت غریب ہے، وہ ہمیشہ سے اس کلاس ڈفرینس کے خلاف تھے، جبکہ نگہت بھی ان کے ساتھ مل کر ایک محبت کی داستان رقم کرنے چل نکلی تھی۔ وہ بے شک ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، گہری سرمئی رنگ کی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ گھڑے نقوش کی مالک تھی اور وجاہت جو خود بہت ہینڈسم تھے اور خاندانی وراثت کے اکلوتے مالک تھے، نگہت نے ان سے محبت کا اظہار کر دیا تھا، اور چونکہ سیما بیگم وجاہت کی ماں ایک اچھی اور نیک خاتون تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کو ترجیح دی اور ان کی شادی کروا دی۔ شادی کے 2 سال بعد انہیں 2 جڑواں خوبصورت بچے ہوئے، المیر سکندر اور زاویار سکندر، جو بالکل ایک جیسے نقوش کے مالک تھے۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لوگ 2 الگ الگ انسان ہیں، لیکن آنکھوں کا فرق آتے ہی وہ سب کی پہچان میں آ جایا کرتے تھے۔ چونکہ زاویار کی آنکھیں اپنی ماں کی طرح گہری سرمئی تھیں، جبکہ المیر کی آنکھیں رات کی سیاہی کی طرح سیاہ اور خوبصورت۔ امیر خاندان میں شادی ہو کر آئی نگہت کچھ سال بعد ہی اپنی پارٹیز میں مگن ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر سال گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ نگہت بیگم کی دلچسپی وجاہت سکندر اور اپنے دونوں بچوں میں سے ختم ہونے لگی تھی، جس کے باعث آئے دن ان کی بحث و تکرار ہونے لگی تھی۔ پھر 7 سال بعد اللہ نے ان دونوں کے ایک اور اولاد سے نوازا، زایان سکندر، جس کے پیدا ہونے کے بعد نگہت مزید بیزار رہنے لگی تھی اور اس کے باعث ان دونوں کی بحث و تکرار مزید بڑھنے لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سال مزید گزر گئے، جب ایک دن نگہت بیگم نے کھلم کھلا خلا کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ ان کی ایک بہترین امیر دوست کا شوہر، ان کا افیئر مشہور بزنس مین فیصل سیٹھی سے تھا، جو اس کی خوبصورتی پر فدا ہوتے اپنی بیگم کو 2 سال پہلے طلاق دے چکا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ نگہت بھی طلاق لے لے، اور اس کے چلتے ایک دن نگہت نے وجاہت سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ان دونوں کی روز روز کی تکرار سے ان تینوں بچوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ہونے لگا تھا۔ المیر اور زاویار 11 سال کے سمجھ بوجھ رکھنے والے بچے تھے، جو اپنے باپ کی بے بسی واضح طور پر سمجھنے لگے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھ سکتے تھے جب ان کی ماں دیر رات گھر واپس آتی تھی، بولڈ ڈریسنگ کرنے لگی تھی، اور ان پر توجہ اور محبت تو وہ صرف مطلب کے طور پر دیتی تھی، اور ان معصوم ذہنوں پر ان کی ماں جو اثر ڈال رہی تھی وہ اس سے بالا تر تھی۔ المیر
المیر اکثر اپنے باپ سے روک کر گلے لگ کر خاموش ہو جایا کرتا تھا، جبکہ زاویار اپنی ماں کی ایک ایک حرکت، اپنے باپ کا ایک ایک آنسو اپنے ذہن میں جذب کر رہا تھا۔ اور زیان سکندر جو ماں کے پاس لپک لپک کر جانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اسے ہمیشہ جھڑکتی خود سے دور کر دیا کرتی تھی، جس کے بعد زیان کو صرف اس کی دادو ہی پیار کرتی تھی اور محبت دیتی تھی، کیونکہ نگہت کی نظروں کے سامنے صرف فیصل سیٹھی کی چکا چوند تھی، اور جس عورت کی آنکھوں کو مال کی لت لگ جائے وہ اس میں اندھی ہو کر اپنی عزت اور محبت دونوں گوا دیتی ہے۔ وجاہت صاحب کو جب ان کے افیئر کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے نگہت کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ لگایا، جس کے باعث وہ بلبلا گئی۔ وہ یہ توہین برداشت نہیں کر پائی تھی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب نگہت نے خلا کے پیپرز وجاہت کے منہ پر دے مارے۔ ان سب باتوں کے بعد المیر اور زیان نے ایک دوسرے کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن زاویار کے دماغ کا ایک حصہ آج بھی اس بچپن میں اٹکا تھا جہاں اس کی ماں انہیں ٹھکراتے انہیں ان کے باپ کے در پر پھینک کر جا چکی تھی اور کبھی پلٹی بھی نہ تھی۔ زاویار کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی ماں اپنے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی اپنے گھر کو الوداع کہتی جا رہی تھی، تو المیر اور زیان اپنی ماں کے پاس بھاگے بھاگے گئے تھے روتے ہوئے۔ ماں آپ مت جائیں، پلیز ماں، ہم آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، المیر روتا ہوا اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے بولا تھا، جبکہ زیان بھی اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچتے رو رہا تھا۔ ماں میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے مت چھوڑ کر جائیں۔ زیان کی معصوم پکار پر وہاں کھڑی سیما بیگم کا بھی دل تڑپا تھا۔ بہو دیکھو، یہ تمہارے ہی بچے ہیں، ایک بار ان معصوموں کا چہرہ دیکھ لو اور اپنی زندگی کو ایک موقع اور دے دو۔ سیما بیگم نے دم آنکھوں سے کہا تو نگہت بیگم پلٹی، یہ سب آپ کی تربیت ہے، یہ آج آپ کے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، کاش آپ اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرتی تو آج وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ میری عزت نفس میرے لیے بہت عزیز ہے، میں ایسے مرد کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی جو بے دھڑک مجھے مارے پیٹے۔ اگر میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں تو اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے، روز ہزاروں طلاقیں ہوتی ہے، ایک ہماری بھی صحیح، لیکن آپ کے بیٹے کے اندر چھپا جانور میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ وہ تڑک کر کہتی المیر سے اپنا ہاتھ چھڑواتی جانے لگی تو زیان ان کے پیر پکڑتا وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ نہیں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، ماں آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ماں میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ زیان روتا ہوا اپنی ماں سے دوری کا سوچتے تڑپنے لگا۔ وہ 4 سال کا بچہ تڑپ رہا تھا، اسے ایسے دیکھ کسی کا بھی دل موم ہو جاتا، لیکن اس ماں کا دل موم نہ ہوا جسے اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنی انا اور عیش و عشرت پیاری تھی۔ چھوڑو مجھے، سنبھالے اپنے پوتے کو، اور یاد رکھیے گا میری بد دعا ہے اس وجاہت کے بچے ایسے ہی پلیں گے بن ماں کے، یہ جانور اس لائق ہی نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتی، جبکہ یہی اولاد بگڑ کر اس کے منہ کو آئے گی نا، اس دن دیکھوں گی میں اس وجاہت سکندر کو۔ نگہت بیگم کہتی اپنے پیر بے دردی سے زیان سے چھڑواتی اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی جب ان کے جاتے ہی زیان بے تحاشا دھاڑے مارتے رونے لگا تھا، جبکہ سیڑھیوں کے اس پار کھڑا زاویار سکندر اپنی ماں کی اتنی بے تنائی، خود غرضی اور نفرت دیکھ خاموش کھڑا تھا۔ المیر اور زیان رو رہے تھے، لیکن وہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ایک دن یہ بھی ہونا تھا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا کہ اپنی ماں کے جانے پر 2 آنسو بہا لے، لیکن وہ سخت جان بنا ساکھ کھڑا اپنے دونوں بھائیوں کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج زاویار سکندر کو اپنی ماں سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اپنی ماں کے الفاظ وہ مرتے دم تک نہیں بول سکتا تھا، وہ جنہیں وجاہت کے بچے کہہ کر گئی تھی، وہ اس کی رحم سے جیے گئے تھے، وہ اس کی رحم سے جنے گئے تھے، وہ کیسے اس قدر شفاق ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ تینوں بگڑے تاکہ ان کا باپ ان کی پرورش دیکھ تڑپے اور اس کی کمی محسوس کرے۔ وہ تو اپنی اولاد کی بھی سکینہ تھی۔ اس دن سے آج تک زاویار سکندر نے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ایک کر کے رکھا تھا۔
نہ کبھی وہ کسی برے شے کی طرف بڑھا تھا اور نہ اپنے بھائیوں کو بڑھنے دیا تھا۔ آج تک نہ ان کی ماں پلٹ کر واپس آئی اور نہ ہی کبھی وجاہت نے دوسری شادی کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے تینوں بیٹوں کو ہر طرح سے محبت دی تھی، بھلے وہ خود اکیلے میں بے بس ہو کر بہت روئے تھے اس بے وفا کی محبت پر، لیکن اپنی اولاد پر انہوں نے اس ماں کی کسی عادت کی پرچھائی تک پڑنے نہ دی۔ یہی زاویار سکندر کی زندگی تھی، جو اپنے دونوں بھائیوں، اپنے باپ اور دادوں کے بعد ایک واحد شخص کے گرد گھومتی تھی، اور وہ تھا یارم سلطان قوری حیا خان۔ آج بھی جاب نہیں ملی۔ یا اللہ، کیا میں یوں ہی دھکے کھانے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں؟ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے وہ سر کو حجاب سے ڈھکے فل آستین کے ہرے رنگ کے گھٹوں تک آتی شرٹ اور پلازو میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں تھاما بسکٹ کا پیکٹ وہ کھاتی جا رہی تھی، بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ ایکسپیرئنس نہیں ہے، ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ ارے بھائی، تم ایکسپیرئنس کرنے دو گے تبھی تو آئے گا نا ایکسپیرئنس، لیکن نہیں، ہمیشہ یہی اسٹیکر میرے منہ پر چھاپ دیتی ہے، 2 نمبر رئیس۔ اب وہ باقاعدہ زور زور سے بڑبڑا رہی تھی، جو اس کی بری عادتوں میں سے ایک تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی آواز اکثر تیز ہو جایا کرتی تھی، جو دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا کرتی تھی۔ آتے جاتے لوگ اس عجوبے کو دیکھ رہے تھے تو کچھ ہنس رہے تھے، جب اس کی نظر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی پر پڑی، شاید فقیر تھا، اور ہاتھ میں تھال لیے مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں بھائی فقیر بھائی، کیا میں تمہیں جوکر لگتی ہوں جو اتنی دیر سے مجھے دیکھ دیکھ کر یہ پیلے دانت نکال رہے ہو؟ اس کے آتے ہی اس فقیر کے دانت اندر ہوئے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کیا، تمہیں تو سبھی دیکھ رہے ہیں، پریشان لگ رہی ہو شاید، اس فقیر نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی فوراً رحم دل انسان دیکھ موم ہوئی۔ ہاں میں پریشان ہوں، اب کیا بتاؤں فقیر بھائی، میری زندگی کے مسائل، ایسا لگتا ہے جیسے ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، ایک پر ایک پریشانی مفت مفت مفت۔ ایسے روحان سی صورت بناتے کہا تو فقیر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیسی پریشانی بیٹا؟ فقیر تو خود فارغ کھڑا تھا، اس کی باتیں سنتے وہ ان میں دلچسپی لینے لگا۔ جاب نہیں مل رہی نہ مجھے، اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں، لیکن کہتے ہیں ایکسپیرئنس لے کر ہو۔ ارے بھائی، جاب دے کر تو دیکھو، پھر تمہیں دکھاؤں گی نا کہ خانم آفندی کیا توپ چیز ہے۔ خانم کی بات پر فقیر مسکرانے لگا۔ مجھ سے بہتر تو تم ہو، کم سے کم کچھ کما تو لیتے ہو، لیکن مجھے دیکھو، میں تو اتنا پڑھ لکھ کر بھی کسی کام کی نہیں ہوں۔ اگر اگلے 1 مہینے تک مجھے جاب نہ ملی تو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جایا کروں گی۔ خانم کی بات پر فقیر کی مسکراہٹ سمٹی اور ہونڈوں کی طرح وہ اس کو دیکھنے لگا۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میری مدد کر دینا، جانتی ہوں تمہارا اسٹاپ ہے، یہ تھوڑی سی ٹپس دے دینا، بس پھر میں خود دوسرے اسٹاپ پر بیٹھ کر مینیج کر لوں گی۔ اس کی باتوں سے فقیر کو وہ کوئی پاگل معلوم ہوئی تھی۔ جب خانم کی نظر سامنے پڑی، جہاں ایک اچھی خاصی عمر کی عورت اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرتی روڈ کراس کر رہی تھی، پھر خانم نے دوسری طرف دیکھا جہاں سے ٹرک اس طرف آ رہا تھا۔ خانم تیزی سے کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی، اور تیزی سے ان کا بازو گھسیٹتی وہ انہیں فٹ پاتھ پر لے آئی، جسے دیکھ سیما بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں پھاڑ کر اس ٹرک کو دیکھنے لگی، جو ابھی وہیں سے گزرا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اگر ابھی یہ لڑکی انہیں نہ بچاتی تو وہ آج شاید۔ سیما بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو ٹرک والے کے اوپر زمین سے اٹھا کر پتھر برسا رہی تھی، جو اب تک آگے جا چکا تھا۔ اندھا انسان، نظر نہیں آتا تو رک، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خانم چیخ رہی تھی، جبکہ آس پاس کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ زایان جو گاڑی میں شاپرز رکھنے گیا تھا، یہ حادثہ ہوتے اس نے بھی دور سے دیکھ لیا تھا، وہ بھی بھاگا ہوا اس طرف آیا۔ آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اس طرح گھسیٹ لیا، لیکن اگر میں آپ کو ایسے نہ کھینچتی تو وہ آنکھوں سے فارغ انسان اب تک آپ کا قیمہ، میرا مطلب کچھ غلط کر دیتا۔ سوری آنٹی۔ خانم کی زبان چلتی گئی۔
जबकि सीमा बेगम हैरत से इसे देख रही थी, जिसकी कंधों में रंगत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। इस पर दरमियानी साइज की आंखें, गुलाबी होंठ जिनके नीचे छोटा सा तिल था। वो निहायत पुरकशिश थी। मेकअप से पाक ये चेहरा भूला और खूबसूरत लगा इन्हें, जबकि इसकी चलती जुबान पर सीमा बेगम बेसाख्ता मुस्कुराई थी। चंदा, आप माफ़ी क्यों मांग रही है? गलती तो मेरी है, मैं बिना देखे रोड पर चल रही थी, आपने मेरी जान बचाई, ये तो एहसान कर दिया आपने मुझ पर। सीमा बेगम की सारी बात तो समझ आ गई थी, लेकिन शायद इसका नाम गलत ले गई थी। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरा नाम चंदा नहीं है, मेरा नाम तो हानम है, हानम आफंदी। मैं हानम आगे कुछ बोलती जब सयान भागा हुआ आया और सीमा बेगम को थामा। दादू, दादू आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दे दादू, मैं आपको अकेला छोड़ कर आ गया। ज़ाया ने हामिद इन पर नज़र डाली, जो सही सलामत थी। इसने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। बेटा मैं ठीक हूँ, ये तो भला हो हानम का, इसने मुझे बचा लिया, वरना आज कोई अनहोनी हो जाती। सयान ने पलट कर देखा तो हिजाब के हाले में लड़की खड़ी थी, जो इसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। अरे नहीं दादू, मेरा मतलब है आंटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ज़ायान को दादू बोलते देख इसके मुंह से भी फिसला, जिसकी इसने फ़ौरन तस्दीक की और दांतों तले ज़ुबान दी, जिसे देख ज़ायान और दादी दोनों हंस पड़े, तो वो भी मुस्कुरा दी। अरे आप लोग क्या हर जगह मुफ्त की फ़िल्म देखने खड़े हो जाते हैं? चलिए अपना अपना काम करें। इसने आसपास खड़े तमाशाइयों को देखते घूर कर कहा, तो वो सब फ़ौरन रफू चक्कर हुए। बेटा तुम भी मुझे दादू बुला सकती हो, ये मेरा पोता है ज़ायान। ज़ायान के तारुफ पर वो दांतों की नुमाइश करने लगा, जिसे देख हानम भी मुस्कुराई। तुम तो किसी हीरो में मिल रही तुम तो किसी हीरो में मिल रही हो। हानम ने जुमला फेंका तो ज़ायान का सीना चौड़ा हुआ। जी जी, बहुत से लोग मुझे बिलाल अब्बास में मिलाते हैं, ज़ायान ने फ़क्रिया कहा। तो हानम ने भवें मिलाते तनकीद की निगाहों से इसे देखा। नहीं, खैर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही हो, वो तो बहुत हैंडसम है। हानम की बात पर ज़ायान के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी और वो खज्जल सा होता सर खुजाने लगा। लेकिन फिक्र नहीं करो, तुम भी कम नहीं हो। हानम मुस्कुराई तो वो भी हंसने लगा। बेटा आप चलो ना मेरे साथ मेरे घर, ये काफ़ी हो जाए। दादी ने कहा तो ज़ाया ने भी सर आसमान में हिलाया। इनकी मोहब्बत देख हानम मना ना कर सकी, इसलिए सर हिलाने लगी। मैं आपके साथ ज़रूर चलती अगर आप काफ़ी की जगह चाय का कहती। ये काफ़ी कौन पीता है, काली सी कड़वी सी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हानम ने मुँह बनाते कहा तो दादी मुस्कुराई। अरे बेटा मैं तो खुद चाय पीती हूँ, मेरा बड़ा पोता है ना, वो पीता है काफ़ी। ये आजकल के इस बच्चे इसके शौकीन हैं। तुम चलो ना, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी, दादी ने कहा तो हानम मुस्कुराई। चलो ठीक है, वैसे मैं किसी के घर जाती तो नहीं, लेकिन आप प्यारी सी दादू और ये आपका प्यारा हीरो पोता मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपके साथ एक कप चाय का तो मैं पी ही सकती हूँ। हानम ने कहा तो दादी भी हंसती इसका हाथ थामती आगे बढ़ी, जबकि ज़ायान जिसको हीरो का रकम मिल गया था वो आसमानों पर जा बैठा था। इसे ये हानम लड़की बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो दादो खुशी खुशी इसे अपनी कार में बिठाते सिकंदर हाउस लिए रवाना हो गए। हया खान 4 मंजिला बनी इस इमारत के सामने इसकी गाड़ी आकर रुकी। एक मुलाजिम ने आते गौरी कंपनी के ऑनर यारम सुल्तान गौरी की कार का दरवाज़ा खोला तो वो मजबूत कदम उठाते बाहर निकला। ब्लैक ग्लासेस लगाए वो अंदर की तरफ बढ़ा था। काउंटर पर बैठी लड़की ने उठकर सलाम किया था, जिसका जवाब वो हर सर हल्के से हिलाता धीमी आवाज़ में जवाब देता अंदर की तरफ बढ़ गया था। अंदर आते इसकी सेक्रेटरी आयशा भी इसके पीछे पीछे आई, जो ब्लैक हिजाब सर पर ओढ़े हुई थी। ये इस कंपनी का असूल था कि यहाँ जो भी लड़की काम करेगी इसे अपना सर मुकम्मल ढाँप कर रखना होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो यारम ने अपना कदम रखा तो इसकी सेक्रेटरी भी इसके पीछे आ खड़ी हुई। आपकी मीटिंग आज की मीटिंग कितने बजे है? यारम ने भारी संजीदा आवाज़ में पूछा तो वो हड़बड़ा कर हाथ में पकड़ी डायरी को देखने लगी। सर मीटिंग ठीक 9 बजे है, आयशा ने जवाब दिया तो इसने खामोशी से सुना।
اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں باہر نکلے۔ تمام اسٹاف نے اٹھ کر گڈ مارننگ کے بجائے سلام کیا۔ یہ بھی ایک اصول تھا، باقی اصولوں میں سے ایک۔ یارم نے سلام کا جواب دیا اور اپنے کیبن کی طرف قدم اٹھائے اور ہاتھ کے اشارے سے عائشہ کو باہر ہی رکنے کا کہا۔ اسپیرس کو بھجوائے میرے کیبن میں ایک۔ یارم نے باہر سے ہی عائشہ کو کہا اور خود اپنے کیبن میں چلا گیا۔ یہ تمہارے اتنے پسینے کیوں چھوٹ جاتے ہیں یارم سر کے سامنے؟ حالانکہ تم تو پچھلے 1.5 سال سے انگلش سیکرٹری ہو نا۔ عائشہ پلٹی تو یہاں کے اسٹاف میں سے ایک نیو لڑکی اسے ٹشو سے اپنا ماتھا صاف کرتے دیکھ ٹھٹکتے ہوئے بولی۔ تو عائشہ نے اسے دیکھا۔ تم ابھی نئی ہو اس لیے نہیں سمجھو گی۔ یہاں کے اصول توڑنے کا مطلب ہے اپنی جاب سے ہاتھ دھونا، اس لیے اپنے کام پر دھیان دو۔ کام کے وقت اگر تمہیں یارم سر یا زاویار سر نے فضول کوئی کرتے دیکھ لیا تو بحث کرنے سے بہتر اپنا بیگ اٹھا کر واپس کی راہ لے لینا۔ زاویار سر تو پھر بھی ترس کھا سکتے ہیں، لیکن یارم سر کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا اور نہ کسی کو دوسرا موقع دیتے ہیں۔ عائشہ بولتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس لڑکی نے فوری جاتے اپنے کام پر دھیان دیا کہ بہت مشکلوں سے اسے یہاں اتنی اچھی سیلری پیکج پر جاب ملی تھی۔ وہ ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی اس سے۔ حیا خان، مسٹر شاہ نواز قاضی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری کمپنی کو آپ کی اس معمولی سے کانٹریکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کافی پرانی وابستگی ہے آپ سے، اس لیے میں اور میرا پارٹنر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ سوچ لے سمجھ لے ورنہ اتنی بڑی آفر اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے گی۔ ساویار کی گمبھیر آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، جہاں ان کے علاوہ اور 12 لوگ موجود تھے۔ سامنے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے یارم سلطان نے فخریہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جس وابستگی کی بات کی گئی تھی وہ پرانی رقابت تھی، اور یہ بات میٹنگ میں موجود 3 نفوس بخوبی جانتے تھے۔ یارم سلطان اور زاویار سکندر دونوں دوستوں نے ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ دونوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ شاہ نواز قاضی کا تعلق مافیا گروہ سے ہے، جبکہ شاہ نواز قاضی نے مقابل کی بات سنتے دان بھینچے تھے۔ اس سے آدھی عمر کا یہ لڑکا اسے پوری کمپنی کے معزز ترین لوگوں کے سامنے ذلیل کر گیا تھا، لیکن اس کے سامنے آواز اٹھانے کی پوزیشن میں شاہ نواز قاضی نہیں تھی۔ ان دونوں نے شاہ نواز کی ناک میں دم کر رکھا تھا، خصوصاً زاویار سکندر نے۔ شاہ نواز آگے ہو کر بیٹھے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں غصے کی تپش تھی۔ اس نے زاویار کی سرمئی آنکھوں میں اپنی غصے سے بھری آنکھیں گاڑی، جہاں ایک الوہی سی چمک تھی۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا ینگ مین کہ تم دونوں کتنے انرجک اور ٹیلنٹڈ ہو۔ میرے ہوٹل کی تعمیر کے لیے تمہارے آئیڈیا کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بولا تو لہجہ بےحد میٹھا تھا، لیکن یارم اور زاویار اچھی طرح جانتے تھے اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا غلیظ چہرہ۔ یہ دیکھ ان دونوں نفوس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چلے پھر آپ ایسا کریں، اس کانٹریکٹ کے متعلق تفصیلات میری پی اے کو سینڈ کر دے گا، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پڑھ کر آپ کو ہمارا فیصلہ ہماری پی اے بتا دے گی۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ یارم اپنی گمبھیر آواز میں اپنا فیصلہ سناتا، اپنی وائٹ شرٹ کے آستین اوپر کی طرف کھینچتا اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے کھڑا ہوا، تو زاویار بھی اسے دیکھتے کھڑا ہوا۔ مسٹر شاہ نواز، دعا کیجیے گا، کافی وقت برباد کر دیا ہے آپ نے ہمارا، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ زاویار مزید شاہ نواز کو آگ لگاتا اس کے کندھا دھپکتا باہر نکلا تھا۔ آگے بڑھتے یارم نے اس کی آواز بخوبی سنی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے وہ دونوں میٹنگ ہال سے باہر آ چکے تھے۔ زیادہ بےزتی کر دی ہے تم نے آج اس کی، یارم نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ آنکھوں میں شوخی لیے گلاسز چہرے پر لگاتے کہا، تو زاویار بھی مسکرا دیا۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کو رانگ کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ زاویار کے الفاظ پر یارم کے لب بھی دھیمی مسکراہٹ میں ڈھل کر سمٹے۔ وہ دونوں باہر آئے تو وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی یارم اور زاویار کو دیکھنے لگے، جو خوبصورت نقوش کے ساتھ
اپنی پرسنالٹی میں ایسا روب رکھتے تھے کہ ہر فرد انہیں مڑ کر دیکھنے پر مجبور تھا۔ ان دونوں کی دوستی نہایت گہری تھی، بلکہ دو نہیں تین کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ ایک یہاں موجود نہ تھا، لیکن ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا۔ لیکن 5 سال پہلے اس چھوٹے سے بزنس کو ان دونوں نے مل کر آج بڑے پیمانے پر پہنچایا تھا کہ بزنس کی دنیا میں وہ بچے گاڑ چکے تھے۔ آج ملک کی ٹاپ 3 میں ان کا نام آتا تھا۔ اپنے دکھ درد ہنسی خوشی کے ساتھ ہی تھے وہ تینوں، جس میں سے ایک فی الحال ان سے جدا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ وہ دونوں جیسے ہی زاویار کی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھے تو زاویار کا فون رنگ ہوا۔ زاویار نے دیکھا تو المیر کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے کال پک کی اور فون سپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، زاویار نے گمبھیر آواز میں کہا تو دور بیٹھے شخص نے فون پر ہی منہ بگاڑا۔ یہ سڑو ورژن میں مجھ سے بات مت کیا کرو، بندہ ایسے بھی تو بول سکتا ہے۔ ہیلو پارٹنر، المیر کی خفگی بھری آواز گونجی تو زاویار اور یارم نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھیں چڑھائیں۔ کام کی بات کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے المیر، یارم نے کہا تو المیر کا دماغ گھوما۔ یہ تم دونوں کس طرح اگنور کر رہے ہو مجھے؟ تم لوگوں کو لگتا ہے میں اتنی دور ہوں تو تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن اصل بے وفا تم دونوں نکلے۔ المیر کی دہائی پر زاویار نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ یارم آنکھیں گھماتے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ شروع سے ہی ایسے ڈرامے باز تھا۔ روز رات تمہاری کال آتی ہے، اس کے باوجود صبح صبح اٹھتے تم ہمارا دماغ کھانے کے لیے کال کر لیتے ہو۔ اس سب کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں بھول سکتا ہے؟ زاویار نے اس موبائل سے ہی گھورنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں تو یہ میں ہوں جو تم دونوں کو یاد رکھتا ہوں، ورنہ تم دونوں کب کال کرتے ہو مجھے؟ المیر اب بگڑنے لگا تھا۔ یہ تمہیں اتنا فالتو ٹائم کیسے مل جاتا ہے؟ اتنی بزی جاب تمہاری جاب ہے، اس میں بھی تم 10 بار ہمیں کال کرتے ہو؟ یار اپنے ماتھے پر بل ڈالے اپنے ہونٹ دباتے کہا۔ وہ جانتا تھا اب المیر کی آگ لگ جائے گی۔ یہ میری محبت ہے اور تم دونوں لوگوں کو میں فارغ لگ رہا ہوں۔ میں نے سوچا پوچھ لوں کہ اس غازی کو تم دونوں نے کیسے فتح کیا، اور تم لوگ میری محبت کو ہی میری فراغت سمجھ رہے ہو۔ جا رہا ہوں میں، اچھا ہے میری جاب اتنی مصروف ہے اور تم جیسے لوگوں سے میں دور ہوں۔ اب میری کال تمہیں موصول نہیں ہوگی، خدا حافظ۔ المیر نے کہتے کھٹک سے پھوٹ رکھا تھا کہ زاویار اور یارم کا مشترکہ قہقہہ گونجا تھا۔ اپنے مشکل وقت سے لے کر ایک اچھے وقت تک وہ تینوں ساتھ تھے، اور آج اس مقام پر تھے۔ اپنا ہر غم خوشی وہ ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ چٹان بن کر کھڑے تھے۔ ان کی دوستی ایک مثالی دوستی تھی، اور وہ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ ہائے آقا، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کو پہلی قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مانور علی کو اللہ حافظ۔